This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक और आप देख रहे हैं अपना महबूब और पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती वसीम अहमद साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका बेहद खैर मक़दम और इस्तकबाल है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे अफजल तो रूह-अफ़ज़ा है जो हर दिल अज़ीज़ है, हमेशा चली आ रही है। रमज़ान की रौनक भी है और रौनक इसकी वजह से बरकरार है, रमज़ान की दस्तरखान पे मौजूद होती है। तो नाज़रीन, ये आपकी पसंद है। इसके अलावा नाज़रीन, रूह-अफ़ज़ा में शुगर फ्री भी हमदर्द ने प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है, जो नाज़रीन जिनको बीमारी है शुगर की, वो शुगर फ्री रूह-अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वैश फ्लेवर में भी रूह-अफ़ज़ा के ऑरेंज है, लेमन है। इसके अलावा खसखस शरबत भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, आप देख सकते हैं जामे शीरी के अलग अलग फ्लेवर यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमदर्द का इसबगोल है जो बेहद ही मुफीद है। इसके अलावा ग्लूकोज डी है जो 2 फ्लेवर में है, एक रेगुलर है, एक ऑरेंज है। ऑरेंज बच्चों की पसंद होती है, तो बच्चों की डिमांड पर हमदर्द ने नया फ्लेवर भी लॉन्च किया है। इसके अलावा आप सैफ़रॉन देख सकते हैं जो बेहद ही मुफीद है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम किचन की बात करें तो तेल के बिना कोई भी चीज़ नहीं बनती। तो नाज़रीन, हमदर्द ने आपकी पसंद को अपने नज़र में रखते हुए हमदर्द का कच्ची घनी ऑयल भी लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने हींग भी लॉन्च की है। तो नाज़रीन, अगर हींग के नीचे अगर आप देखें तो शहद रखा है। शहद बेहद मुफीद होता है सेहत के लिए। नाज़रीन, इसके अलावा नारियल पानी इसके बराबर में मौजूद है। तो नारियल पानी बेहद ही मुफीद है सेहत के लिए, कमज़ोरी में शिफा अता फरमाता है। तो नाज़रीन, ये हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप स्मॉल पैक में देखें तो इसमें लस्सी है, मिल्क शेक है, लीची है, मैंगो फ्लेवर में बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हमदर्द ने ये कुछ और प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं। इसके अलावा हमदर्द का एक नया सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, इनका स्ट्रिंग है रेड रश के नाम से, वो भी आप पिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके अलावा किचन की बात करें तो यहाँ पर कुछ मसाले आपको दिखेंगे जिसमें अजवाइन है, खालिस स्पाइसेस हैं जो अजवाइन है जिसमें। इसके अलावा धनिया है, मिर्ची है, काली मिर्च पाउडर है, इसके अलावा हल्दी है। नाज़रीन, बात करें ईद की तो ईद सेवइयों के बिना अधूरी है। तो नाज़रीन, हमदर्द ने आपकी पसंद को और भी ध्यान में रखते हुए और भी आपका किचन को वसी करते हुए हमदर्द की सेवइयाँ भी लॉन्च की हैं। तो नाज़रीन, तमाम प्रोडक्ट के साथ इस रमज़ान को गुजारिए, ईद को गुजारिए और सेवइयाँ ज़रूर बनाइए। तो नाज़रीन, ये तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, करते हैं उनसे कुछ सवालात और लेते हैं उनकी कुछ रहनुमाई और आपकी कॉलों को भी, आपके सवालों को भी इस सेशन में शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, पहला सवाल तो मेरा यह है कि मग़फ़िरत का अशरा हमारे दरमियान है, पहला अशरा गुजर गया, रमज़ान धीरे धीरे हमारे दरमियान से जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि मग़फ़िरत के अशरे की फ़ज़ीलत और बरकत क्या है, किस तरह से तौबा की जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान का बाबरकत महीना, फिर उसको 3 हिस्सों में तक़सीम करके उसकी 3 ख़ास फ़ज़ीलतें बयान की गई कि पहला आशरा, पहले 10 दिन जहाँ रहमत की धुआंधार बारिश होती रही, बेशक, वहीं दूसरे 10 दिन उस रहमत के साए में आने वालों की अब मग़फ़िरत होने जा रही है। तो देखना ये है, क्या हमने पहले 10 दिनों रहमत को अपने ऊपर निछावर होने का मौका दिया? क्या हमने ऐसे अमल किए या नहीं किए? अगर नहीं किए और हमने गफलत में पहले 10 दिन गुजार दिए हैं, अभी भी मौका है कि हम उस रहमत को अल्लाह से तलब करें। और वो रहमत उस वक्त मुतवज्जे होगी जब अल्लाह की तरफ हम रुजू होंगे। और तौबा करना ये एक ऐसा अमल है जिसका असल मफ़हूम ही ये है कि जो अल्लाह के बागी हो गए, अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह को भुला बैठे हैं, ये अल्लाह के पास रुजू होने का ज़रिया है, अल्लाह की तरफ लौटने का एक सबब और ज़रिया है। जैसा कि हम कहते हैं सलात अव्वाबीन,
یعنی مغرب بعد جو نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو صلاۃ اوابین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹنے والے. تو توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ جانے والے. تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب کثرت کے ساتھ استغفار ہو. جب ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے دیگر تمام تر نعمتیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، عافیت ہو، راحت ہو، رزق میں برکت ہو، اسی طرح سے تمام عملوں میں آسانی ہو اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجات کو پہنچنے والے ہوں، تو یہ ساری نعمتیں جو ہے اس رحمت خاصہ کے طفیل ہمیں ملنی شروع ہو جائے گی. تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم یہ جو دوسرا عشرہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ توبہ کی قبولیت والا اور توبہ کرنے والا عشرہ ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اس میں استغفار کریں، اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ خطا ہوئی، اے اللہ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ میں بھول چکا ہوں، میں بھول چکی ہوں، اور نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ میں کر کے جو ہے اس کو پھر بھی اس کے پر اصرار کرتا ہوں، یعنی دوبارہ سے ان کو کرنے لگتا ہوں. اللہ تمام میرے اگلے پچھلے ڈھکے چھپے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اس طرح سے دعا کرتے رہیں. جی مفتی صاحب، اور مزید آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. 2 کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں. شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی شبانہ صاحبہ. شبانہ صاحبہ سوال بیان کریے. جی ہمارے 2-3 سوال ہیں. فرمائیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی ہمارے 3 سوال ہیں. جی فرمائیں، آپ سوال بیان کیجئے. پہلا سوال تو یہ ہے جیسے کہ روزہ رکھ لیا اور منہ میں پانی بہت آتا ہے، تو اگر وہ پانی اندر چلا جائے. جی پہلا تو یہ ہے کہ شبانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کریں اور سوال بیان کریں. پہلا سوال تو یہ ہے روزہ رکھ لیا اور منہ میں پانی اگر آئے تو اور اگر اندر چلا جائے جی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں جی. تو قرآن شریف میں جیسے الف بھی ہوتا ہے 2 جگہ، ایک الف پہ تو زبر لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک الف پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیا اس کو بھی لگانا ضروری ہے یا ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں؟ جی. ایک تو سوال یہ ہے. جی. اور تیسرا سوال. ایک سوال. ہاں، اور تیسرا سوال یہ ہے جیسے مطلب قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں پورا کرنا ضروری ہے رمضانوں میں، پڑھا نہیں جاتا ہے جس سے زیادہ آنکھوں میں درد رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے، غور سے سنیے. جی مفتی صاحب آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں کہ قرآن رمضانوں میں مکمل کرنا ضروری ہے، اگر ان کو تکلیف ہے تو کیا وہ بعد میں مکمل کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اس کی تلاوت کا تعلق ہے، تو ہم اس کو پورے سال پڑھتے رہیں، چونکہ خاص طور سے رمضان میں اس کی خاص برکتیں اور خاص اس پر جو ہے فضیلت ہے اور خاص اس پہ ثواب ملتا ہے. تو لوگوں کی کوشش، عورتوں کی خاص طور سے کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، لیکن تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا حق بھی ادا کر رہے ہوں، اس کی قواعد اور حروف کی ادائیگی اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہوں. اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ کیا رمضان میں قرآن پورا کرنا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری اور واجب اور فرض نہیں ہے. کر لیں تو بہتر ہے اور افضل ہے. اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے رمضان جیسے مہینے میں کم سے کم 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن، 5 قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہو جائے، نہ ہو تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ پڑے گا یا کوئی ایسی بات ہے. ان کا دوسرا سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ زیر لگائیں، الف میں جو زیر اور زبر آتا ہے تو اس کو ملا کے کس طرح پڑھیں؟ دیکھیے، جس طرح سے ہم انگریزی پڑھتے ہیں اور انگریزی میں بعض جگہ کہیں ایس سائلنٹ ہوتا ہے، کہیں کچھ سائلنٹ ہوتا ہے، یہاں پر بھی جب خالی الف کہیں پر لگا ہو، اس کے اوپر زبر یا زیر یا اس کے نیچے کسی طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش اور زیر کی، تو پھر ایسی صورت میں وہ الف سائلنٹ رہتا ہے. اور اگر
ہم وہاں پر اس سے پہلے سانس توڑ رہے ہیں اور اس الف سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں. جیسے سپوز کیجئے، فرض کیجئے کہ آپ نے پڑھا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. تو جیسا کہ ہم سورہ عنکبوت میں جائیں، 21ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، وہاں پر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. یہاں پہ ہم نے نعم اجر العاملین پر سانس توڑ دی. اب ہم آگے ملا کے پڑھ رہے ہیں الذین، تو یہاں پر الف پہ آپ دیکھیں گے تو وہ زبر نہیں ہے، لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے یہاں پہ سانس توڑ کر الگ سے اس آیت کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو ہم ویسے پڑھیں گے نعم اجر العاملین الذین صبروا. تو پچھلے نون سے ہم سیدھے لام کو ملا دیں گے، الف یہاں پہ سائلنٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے قرآن کے بعض مقامات پر. اور یہ یاد رکھیں جب آپ قاعدہ پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں لوگ بڑے ہونے کے بعد میں، قاعدے کے اندر جب ہم حرکات کی تختی میں پہنچتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے کہ جو الف خالی ہوتا ہے وہ الف ہے، اور جو الف خالی نہیں ہوتا وہ الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں. جی بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں انور جاوید صاحب. جی انور جاوید صاحب سوال بیان کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور میرا سوال پہ جی تبارک الذی اور سورہ سجدہ کے تعلق سے ہے. جس طرح ہے تو تبارک الذی اور سورہ سجدہ عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہے آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر ہم اسی میں اگر اصالہ ثواب کیے تو ایسا کر سکتے ہیں نہیں یا ہم کو الگ سے پڑھنا پڑے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین. جی مفتی صاحب. دیکھیے جب ہم کسی کا پیغام کسی کو پہنچا رہے ہیں، آپ نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ذرا میرا سلام عارف بھائی کو بول دیجئے گا، تو میں جب ان سے ملاقات کروں گا تو میری تو ملاقات آلریڈی ہو ہی گئی ان سے، آپ کا سلام بھی پہنچ گیا، تو ادھر ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو ایصال ثواب تو ہو ہی رہا ہے. چونکہ پڑھنے والے آپ ہیں، پہنچانے والے آپ ہیں، تو آپ کو بھی تو اس کا ثواب ملے گا نا. تو ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو مقصد ہے آپ کا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا مکمل بھرپور ثواب ملے گا اور اس کی فضیلت کے آپ بھی مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. شبانہ صاحبہ کا ایک اور سوال تھا کہ وہ روزے میں اگر ان کے منہ میں پانی آتا ہے تو وہ اس سے نگلنے سے روزہ مکروہ یا پھر ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ جی روزے کی حالت میں منہ کے اندر ہی بننے والا لعاب، لو کے اندر ہی بننے والا جو بھی کچھ پانی وغیرہ ہے یا حلق سے آ جائے تو وہ اگر واپس حلق میں چلا جائے یا منہ کا لعاب نیچے اتر جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی اسی طرح سے جو ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کسی کو الٹی ہوئی، خود بخود الٹی ہوئی، بہت زیادہ الٹی ہوئی روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر کسی نے زبردستی جان بوجھ کر الٹی کی ہے، مثلا اپنی انگلی یا کوئی اور چیز حلق میں ڈالنے لگے زبردستی اور اس سے الٹی ہو جائے، اور الٹی اس قدر شدید ہو کہ منہ بھر کر ہو جائے، تو اس صورت میں ضرور روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ منہ بھر کر جان بوجھ کر الٹی کی ہو. اور اگر خود بخود دن بھر بھی الٹی آتی رہیں، کتنی آتی رہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی مفتی صاحب بات چل رہی تھی دوسرے عشرے کی، تو دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں سب سے زیادہ کیا دعا کرنی چاہیے؟ جی دیکھیے مغفرت کا عشرہ ہے تو کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کسی بھی چیز کے ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا تحیہ ہوتا ہے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے وضو کری، تو ایک نماز ہوتی ہے نفلی نماز تحیۃ الوضو، یعنی ایک وضو کا تحیہ ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، پروٹوکول ہے اس کا. اسی طرح سے نماز کے لیے آپ مسجد میں گئے، مسجد کے اندر بیٹھنے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھیں. یہ 2 رکعت جو ہے افضل ہے، نبی پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو تحیۃ المسجد ہے یہ تحیہ ہے، ایک احترام، ایک ادب، ایک پروٹوکول ہے اس مسجد کا، اس کا ایک احترام ہے کہ جب ہم مسجد میں جا رہے ہوں تو ہم اس کا حق ادا کریں. یہ اس کا ایک حق ہے کہ تو وہاں پہ کم سے کم وہ عبادت کی جگہ ہے تو وہاں پہ کم سے کم سجدہ کرے، جا کر پہلے عبادت کرے، اس کے بعد جا کے ہم کسی دوسری عبادت میں لگیں. تو اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا سوال تھا ابھی آپ کا؟ توبہ کی دعا. ہاں توبہ کے تعلق سے، تو توبہ کا بھی ایک تحیہ ہے
کہ جب ہم توبہ کر رہے ہوں، توبہ کرنی کس سے ہے؟ اس باری تعالیٰ سے کرنی ہے، اللہ رب العزت سے کرنی ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے پہلے ہم کچھ ایسا کلام پڑھیں، کچھ ایسی تسبیحات پڑھیں جس سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو توجہ ہے ہماری طرف مکمل طور پر ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم استغفار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس استغفار میں الگ ہی مزہ ہوگا. اب آپ دیکھیے، ہم ایک تسبیح بتاتے ہیں آپ کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں اپنے رزق کے معاملے میں، بڑا تنگ دست ہوں، بڑا تنگ حال ہوں، میں کیا کروں ایسا کہ جو ہے میری پریشانی دور ہو جائے، میری رزق کی تنگی دور ہو جائے. تو نبی نے اس موقع پر ان سے یہ فرمایا کہ بھائی کیا تم کو وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو انسانوں کے علاوہ جناتوں کی بھی تسبیح ہے، دیگر مخلوقات کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ کیا تسبیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ ان کلمات کے بارے میں جب احادیث میں پڑھیں گے 100 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ بحمدہ پڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت بھی لگاتے ہیں، غالباً یہ حدیث ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں. تو یہاں پر نبی نے رزق کے لیے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کہ آپ اس طرح سے استغفار کریں. پہلے اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، اس کی حمد کو بیان کریں، اور اس کے بعد آپ استغفار کو اس کے ساتھ ملا لیں. وہ صحابی جب چلے گئے، روزانہ انہوں نے فجر میں اٹھنے کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا. چند دن کے بعد نبی کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو اتنا عطا کر دیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں رکھوں، کہاں اٹھاؤں، کہاں بچھاؤں، یعنی اتنا اللہ نے نواز دیا. تو یہ استغفار، یہ توبہ کا کرنا، یہ جہاں ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں ہمارے رزق میں، ہمارے پاس آنے والی نعمتوں میں آنے کا اضافہ اور ذریعہ اور سبب بھی ہے. تو اس لیے جب بھی استغفار کر رہے ہیں اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، کچھ تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ کی پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے کثرت سے استغفار کرتے رہا کریں. جی مفتی صاحب. ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ممتاز صاحبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میرا 2 سوال ہے. اور ممتاز بیگم ہے میرا نام، میری بہن ساجدہ بیگم ہے. جی جی. اور انہوں بہت پریشان ہیں، ان کے شوہر ڈائلسس پہ ہے، اور انہوں کیا ہے پورا پاگل کرے جیسا کر رہے ہیں. اور کہاں کی بتائے تو اثرات ہوئے، دین کا سایہ ہوا بھرے. انہوں جنت کا نام لے رہے، میرے کو کرتوت کر رہی ہے، میرے کو بہت پریشان کر رہے، بول رہے. ساجدہ بیگم ہے ان کا نام. جی. بہت پریشان ہے. 2 مرد بچے ہیں، بچے ربین سری کے روزے رہ رہے، بہت پریشان ہے. آپ دعا کرو میری بہن کے لیے. بہت پریشان ہے میری بہن. بہن کو سمجھ رہے نہیں، بھائی کو سمجھ رہے نہیں، بچوں کو بھی نہیں سمجھ رہے. جی. ان کے ساتھ میں اللہ پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا. جی. 3 مہینوں سے انہیں کچھ پانی تک نہیں ہے، گھر تو کھانا بھی نہیں کھا رہے، کہیں کچھ بھی نہیں. بہت پریشان ہے، اور ہماری بھی بہت پریشانی ہے. آپ ہمارے لیے بھی دعا کرو. رمضان جی. بہت پریشان. دوسرا سوال بیان کیجیے. جی میرا کیا ہے، 3 سال ہو رہا پیر کا آپریشن کرتے بولے ڈاکٹر. کرونا میں جب میری طبیعت خراب ہو گئی آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا سا تیز آواز سے بولیں اور اپنے سوال کو مختصر بیان طبیعت کریں. خراب ہے میری بہت. وہ کیا ہے بہت خراب تھی طبیعت. کرونا میں بہت پریشان تھی، میں 5-6 لاکھ روپے ڈال دی. اس کے بعد بہت طبیعت خراب تھی میری. جی. 5-6 مہینے 2 سال تک بہت طبیعت خراب ہوئی تھی میری. اور اب پیر کا آپریشن کرتے بولے ڈاکٹر، اور گھٹنے کی ہڈی کام نہیں آ رہی، ٹھہر نہیں سکتی. میں بیڈ پہ چڑھتی ہوں. بیڈ پر ہے کہ میں وضو کر لے کے نماز پڑھ سکتی کیا؟ اور لیٹرین باتھ روم بیڈ پہ تھا میرا، میں صاف کر لیتی میں پورا، پھر بھی میں نماز پڑھ سکتی. میری نماز قبول ہوتی نہیں. تو میں وظیفہ کچھ پڑھے تو قبول ہوتا نہیں، اللہ سے دعا قبول ہوتی نہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت پریشان ہے، 1 دن تک پریشان ہے. جی. اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ غور سے سنیے. جی مفتی صاحب، ان کے آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں کہ یہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ان کے پرابلم ہے، تو یہ نماز پڑھ سکتی ہیں، عبادتیں وغیرہ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. آپ بیڈ ریسٹ پر ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہے ہیں تو آپ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ بیڈ
وہ جو ٹوائلٹ سیٹ ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ وہ کرتے ہیں، جب آپ صفائی اور پاکی حاصل کر لیں اور کسی طرح کی کوئی ناپاکی آپ کے جسم پر نہ لگی ہو، کپڑوں پہ نہ لگی ہو، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے کتنے بیمار ہیں، وضو کرنا ضروری ہے، البتہ اگر وضو کرنے میں پانی سے آپ کو الرجی یا دقت ہو رہی ہو تو اس کی جگہ آپ تیمم ایسی صورت میں بحالت مجبوری اور بحالت عذر کر سکتے ہیں۔ البتہ جو کچھ آپ عبادت کریں گی ان کنڈیشنز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی کی طرح اس عبادت کو قبول کریں گے، اور جو عبادت آپ نہیں بھی کر پائیں گی اس مجبوری اور عذر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے ان عبادتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے جو فرض نہیں ہیں، جیسے کہ نفلی نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ بیماری اور عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کوئی نہیں کر پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو جلد سے جلد شفائے کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرماوے۔ ان کا پہلا سوال تھا، ان کی بہن بہت پریشان رہتی ہے شوہر کی تعلق سے، وہ بہت زیادتیاں کرتے ہیں، پریشانی رہتی ہے۔ دیکھیے مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بہن کو بولیے ایک تو کثرت سے استغفار کریں، اور جہاں تک رہی بات شوہر کی تو ان کے حق میں جو ہے دعا کرتے رہیں، اور یہ اللہ کے پیارے نام ہیں ان کو جو ہے پڑھیں تاکہ ان کے دل میں ان کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو اور ان کا رجحان پہلے سے زیادہ ان کی طرف ہو جائے۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، ان کلمات کو خوب کثرت کے ساتھ بہن کو پڑھنے کے لیے بتائیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ جی پروین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی پروین صاحبہ، ہاں جی، سوال بیان کیجئے۔ میرے پاپا جی گزرے ہیں نا، جی شہناز صاحبہ سوال بیان کیجئے۔ ہاں جی ہاں جی جی فرمائیے۔ ہاں جی ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ تھا میرا، میرے پاپا گزرے نا تو جی کے کو نکالتے ہیں وہ کپڑے۔ ہاں جی کر رہی ہوں۔ جی فرمائے، سوال بیان کیجئے۔ کاٹے ہیں نا ان کے، وہ کپڑے رکھے ہیں میری وہ کہاں رکھنے ہیں وہ کپڑے؟ ان کے پہنے ہوئے کپڑے کہاں رکھنے ہیں؟ جو غسل دیتے ہیں نا، جس وقت غسل دیتے ہیں تو وہ کپڑے کھولتے نہیں نا، کاٹ کے نکالتے ہیں وہ کپڑے۔ اچھا، تو وہ کپڑے میری ممی نے ابھی تک رکھے ہیں، کوئی 25-26 سال سے۔ اچھا تو وہ ٹرنک میں رکھے ہیں، تو ان کو کہاں رکھنا چاہیے؟ میں پوچھ رہی تھی ادھر میری ممی کو، یہ کیوں رکھے ہیں؟ مجھے ٹھیک ہے، یہی سب ہے کہ دریا میں پھینکنے ہیں، تو وہ ابھی تک رکھے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اور کوئی سوال؟ شاید ڈسکنیکٹ ہوئے۔ مفتی صاحب، ان کے ابا جان کا انتقال ہوا، جو انتقال کے وقت یہ جو کپڑے پہنے تھے ان کے ابا جان، تو وہ کپڑے ان کی امی جان نے سنبھال کر رکھے ہیں، تو وہ کپڑے کہاں رکھنے ہیں؟ کسی غریب کو دینے ہیں، جلانے ہیں یا پھینک دینے ہیں؟ تو یہ بات پوچھ رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ایسے کپڑوں کا مسئلہ ہے، آپ ایک بات بتائیں، جو مرنے والا ہے اس کے جسم پر گولڈ بھی لگا رہتا ہے، بعض مرتبہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، یا عورت ہے تو اس نے سونے کے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور انتقال ہو گیا اس کا۔ یہ ساری قیمتی اشیاء جب اتاری جاتی ہیں مردے کے اوپر سے، تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ استعمال کرتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی غریب کو اٹھا کے دے دیا، وہ کیوں نہیں دیتے آپ کسی غریب کو؟ جہاں تک کپڑوں کا مسئلہ آتا ہے، اس کا بہت خوبصورت ہزاروں کا لاکھوں کا بنا ہوا بیڈ ہے تو اس کو بھی استعمال کریں گے، اور ویسی ٹوٹی پھوٹی کوئی چارپائی ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اس کی خوبصورت چادر اور یہ ساری چیزیں استعمال کر لیں گے۔ لیکن جہاں اس کے کپڑوں کا مسئلہ آئے گا تو اس سے دور بھاگیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ جس طرح سے ہم اس کی چھوڑی گئی دیگر چیزوں کو، اس کے چھوڑے گئے گھر کو، اس کے چھوڑے گئے زیور کو، اس کے چھوڑے گئے پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس کے جسم کے اترے ہوئے کپڑوں کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ جو کاٹ کر اتارے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بیکار ہو چکے ہیں، اس کو ہم صفائی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کپڑوں کو بھی، چونکہ اس کے جسم کے ساتھ آخری وقت میں لگے ہوئے تھے اور اس کے جسم سے اب وہ کاٹ دیے گئے ہیں، وہ استعمال کے ہمارے قابل نہیں رہے، تو ہم اس کو کسی جگہ مٹی میں دفن کر دیں، تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ذکر چل رہا تھا توبہ کا، تو توبہ کے قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے
مزید ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے، ایک نیک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ہو جائے، ایک نفلی نماز کے بعد دوسری نفل کی توفیق ہو جائے، ایک سنت کے ادا کرنے کے بعد دوسری سنت کی توفیق ہو جائے، ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کی توفیق ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پہلے عمل کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ جب کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنے کی، اپنے سے مانگنے کی، دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، ہماری اس کی گئی دعا، ہمارے اس کیے گئے استغفار کو، ہمارے اس کیے گئے توبہ و مناجات کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی خطبے کے اندر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے زیادتی کر لی ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ جو ہے ہر طرح کا اختیار رکھنے والے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی کو چھو لیں، پھر تو مجھ سے مغفرت مانگنا چاہے، تم میرے پاس آئے، مجھ سے توبہ کرے، مجھے منائے اور میرے سامنے گڑ گڑائے، روئے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح سے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ پوری روئے ارض بھر جائے، پھر بھی تو مجھ سے مغفرت کرنا چاہے تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ہم اللہ سے کثرت استغفار کریں۔ ناظرین، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمدرد کے روزمرہ میں استعمال کیے جانے والے کچھ پروڈکٹ موجود ہیں، جس میں ہر دل عزیز روح افزا ہمارے درمیان ہے، جو رمضان کی رونق ہے اور ویسے بھی اس کو پیا جاتا ہے، گرمیوں سے راحت اور نجات عطا فرماتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے روح افزا شوگر فری بھی یہاں پر لانچ کی گئی ہے، نیا پروڈکٹ ہے، آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اسکویش فلیور میں یہاں پر اورنج ہے، لیمن ہے اور جام شیری بھی ہے، خشکا شربت بھی ہے۔ جام شیری میں آپ فلیور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسب گول ہے، گلوکوز ڈی ہے جس میں 2 فلیور ہے، اورنج اور ریگولر۔ اس کے علاوہ سیفرون ہے جو بے حد ہی مفید ہے۔ ناظرین، ہینگ بھی ہے۔ اس کے علاوہ شہد یہاں پر موجود ہے جو نیا پروڈکٹ ہے ہمدرد کا، ناریل پانی جو کہ بے حد مفید ہے گرمیوں کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی، ویسے بھی پیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ کے کچن کی روزمرہ کی زندگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمدرد نے کچی گھانی آئل بھی لانچ کیا ہے، جو ہر کھانے کی رونق ہوتا ہے، اس کے بنا کھانا ادھورا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ضرور استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسمال پیک میں لسی ہے، ملک شیک ہے، مینگو ہے، لیچی فلیور ہے۔ تو بچوں کی پسند کو بھی ہمدرد نے دھیان میں رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیک نکالے ہیں جو بے حد ہی ٹیسٹی ہے، مفید بھی ہے۔ تو ناظرین، کچن کی بات کریں اور مسالوں کی بات کریں تو یہاں پر ہمدرد کے خالص اسپائسز موجود ہیں، جو کہ اجوائن ہے، ہلدی ہے، دھنیا ہے، مرچ ہے اور کالی مرچ ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں عید کی، تو عید ہو یا پھر نارمل ڈیز بھی ہوں، سوئیاں ہر انسان کو پسند ہوتی ہیں اور سوئیاں بے حد ہی مفید بھی ہوتی ہے، عید کے بنا ادھوری ہوتی ہے، سوئیوں کے بنا عید ہماری ادھوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام پروڈکٹ آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیجیے، آپ کو بے حد مفید لگیں گے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اگلی کالر کی طرف۔ اگلی کالر ہماری شہناز صاحبہ ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شہناز صاحبہ، سوال بیان کیجیے۔ جی، میرے 3 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ جی، میرے مطلب 2 تیز بچے ہوئے تھے، بڑی جی مشکل سے وہ ختم ہو گئے۔ شہناز صاحبہ تھوڑا تیز بولے۔ جی، میرے 2 بچے ہوئے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ جی، اس کے بعد لڑکی ہوئی ہے بڑے آپریشن سے، وہ ہے لیکن وہ بیمار رہتی ہے گھڑی گھڑی۔ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے جب سے لڑکی ہوئی ہے نا تو پیریڈ نہیں رک رہا، تو نہ تو روزہ مل رہا ہے نہ نماز مل رہی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ہاں، دوائی چل رہی ہے، دوائی سے فرق ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جی، تیسرا سوال؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے 10 سال کا، وہ بہت ہی ابدار ہے، بہت شیطان ہے، ایک ہی ہے 3 بہنوں سے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جی، غور سے سنیے۔ جی مفتی صاحب، ان کے آخری سوال سے لیتے ہیں۔ ان کا بھائی ہے جو بہت ہی شریر بچہ ہے، شیطانیاں کرتا ہے، ضد کرتا ہے۔ جی دیکھیے، ایسے بچوں کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام اور ہر نماز کے بعد جو ہے نا دم کیا کریں، اور اس میں ہم کم سے کم 5 چیزیں پڑھا کریں: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔
فجر بعد، مغرب بعد اور رات کو سوتے وقت ان 5 چیزوں کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ کے بچے پر دم کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اندر کی جو اس طرح کی حرکات ہیں وہ ختم ہوں گی، کم ہوں گی، اور اچھی عادتوں کا وہ پیروک بنے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کو کچھ پیریڈز چل رہے ہیں ان کے، اور بیماری بھی ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر یہ روزہ نہیں رکھ پائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حیض جو ہے وہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 10 دن ہے۔ اسی طرح سے جو نفاس ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر اس تعداد سے، ان ایام مدت سے اوپر جاتا ہے اور پھر بھی آپ کو یہ کنڈیشن موجود ہے تو یہ بیماری کا وہ مانا جائے گا، اور اس صورت میں جو آپ کی نمازیں اور روزے چھٹ رہے ہیں آپ ان کو لکھ لیں کہ کتنے روزے آپ کے چھٹ رہے ہیں، کتنی نمازیں آپ کی چھٹ رہی ہیں۔ ان کو بعد میں جب اچھی حالت میں ہو جائیں اللہ شفا عطا فرما دیں، اور دعا کریں گے اللہ آپ کو جلد سے شفا اور صحت عطا فرمائے، تو اس وقت میں ان کو قضا کر لیں۔ جی مفتی صاحب، ان کے 3 بچے ماشاءاللہ سے ہوئے ہیں جو ختم بھی ہو گئے، اور بیٹی ہے اب ان کے، وہ بیمار رہتی ہے۔ جی، بیٹی کو آپ جو ہے نا سورہ فاتحہ دم کر کے پانی پلایا کریں، اور اگر ہو سکے تو یہ دعا جو ہم بتاتے ہیں اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے صبح شام پلانے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی فرزانہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی آپ اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہے۔ فرمائیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، جیسے مفتی صاحب ایک لگاتار نا ہم کم سے کم 14 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب، جی ہر میں الگ الگ سے نیت کرنا ضروری ہے؟ جیسے کہ میں صبح کے ٹائم نا میں پہلے اشراق کا نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد چاش کا، پھر اس کے بعد جو ہے صلاۃ الحاجت کا، پھر اس کے بعد نماز پناہ، پھر اس کے بعد نماز شکرانہ، میں کم سے کم 14 رکعت پورا پڑھتی ہوں۔ تو میں اس کے لیے اگر میں دل سے ہی نیت کر کے سیدھا پڑھتی ہی چلی جاؤں تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ نماز پناہ کون سی نماز ہے؟ جی مفتی صاحب، نماز پناہ کون سی نماز بتائی آپ نے؟ نماز پناہ۔ یہ کون سی پناہ ہے؟ جی ایسے ہی مفتی صاحب میرے ساتھ جو کوئی زیادتی کرتے ہیں میں ان کے لیے پڑھتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کے دل میں۔ وہ تو نماز حاجت میں چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ نماز پناہ کوئی الگ سے نئی نماز مت بنائیے، کوئی ایسی نماز ہمارے یہاں مشروع نہیں ہے نماز پناہ۔ آپ نے مطلب یہ کہا ہے کہ نماز حفاظت کی نماز کہ دوسروں کے شر اور فتنے سے، تو آپ ویسے ہی جب صلاۃ التوبہ پڑھیں، توبہ کی نماز پڑھیں، یا اسی طرح سے حاجت وغیرہ، تو اسی وقت ان سب چیزوں کی دعائیں کر لیا کریں تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ جی جی دوسرا سوال۔ اور مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب 4-5 بار قریب لگاتار ہو گیا ایک ہی حالات کہ مفتی صاحب میں جب نا جہاں نماز پر کھڑی ہوتی ہوں نماز کے لیے، تو مفتی صاحب اسی حالات میں میری جو ہے نا ناپاکی کی ایام چالو ہو جاتی ہے۔ تو کیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں چل رہا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ میرے گھر میں میرے بچوں سارے روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھتی ہوں، لیکن وہ میرے شوہر روزہ نہیں رکھ پاتے مفتی صاحب، ان کا کام ہے نا تھوڑا زیادہ محنت والا، جی دھوپ والا کام ہے، تو کیا ایسے میں مفتی صاحب ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بھی میں کوشش کی تو 10 قریب رکھے، اس کے بعد وہ رکھنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب، غور سے سنیے۔ جو مفتی صاحب آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ہاں البتہ اتنی زیادہ سخت تکلیف ہو کہ جان مصیبت میں پڑ جائے، جان پر بن آ جائے، یا اسی طرح سے جان خطرے میں پڑ جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مشقت، روزہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس میں مشقت اور تکلیف کو اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا جاتا ہے، تو روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب اس مقصد وہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم روزے ہی رکھنا چھوڑ دیں تو یہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑا اور اب وہ غیر رمضان میں پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے، رمضان جیسی برکتیں، رمضان جیسے روزے کی فضیلت اور ثواب اس کو پوری زندگی رکھنے پر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رمضان کا روزہ ضرور رکھیں، ان کو ترغیب دیں اور آپ بھی جو ان کو تاکید کریں۔ بہتر ہے کہ رمضان کے روزے کسی صورت میں نہ چھوڑے جائیں، اس لیے کہ پورے سال میں ایک ہی مہینے تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، وہی ہم چھوڑ دیں تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا کہ ہم رب کی صحیح اطاعت اور عبادت بھی نہ کر سکے، جو کہ ہماری زندگی کا عین مقصد ہے۔ جی ان کے 2 اور سوال ہیں وہ ہم بعد میں لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محبوب صاحب لائن پر۔ جی محبوب صاحب سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ میرا سوال زکوٰۃ کے سلسلے میں تھا۔ جی جی فرمائیں۔ تو زکوٰۃ جیسے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے حساب سے رقم کے اوپر اپن زکوٰۃ نکالتے۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں، زکوٰۃ نکالتے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس پیسوں کا، جی وہ پیسوں کے علاوہ جو پیسے ہوتے ہیں اس پر نکالنا ہوتا ہے زکوٰۃ، یا جو اپنا اماؤنٹ بنا ہے 7.5 تولہ یا 52.5 تولے کے اماؤنٹ اس پہ نکالنا ہے؟ میں ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے جب آپ حساب لگائیں گے تو اس وقت آپ ایک ڈائری لیں اور پین لے لیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس سونا چاندی یہ زیور کتنا ہے، اس کی قیمت کتنی بیٹھ رہی ہے، وہ قیمت لکھ لیجئے یہاں پہ۔ سمجھیے 2 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے لکھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لکھیے جو آپ کے پاس کیش موجود ہے آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں، آپ کے باہر بینک میں یا کسی سے آپ کو لینا ہے، وہ سب لکھ لیجئے۔ پھر آپ کسی چیز کی تجارت کرتے ہیں، مثلا یہ سامان رکھا آپ دیکھ رہے ہیں، اس چیز کی آپ تجارت کر رہے ہیں، تو آپ اپنی دکان میں جا کر اندازہ لگائیں کہ یار یہ 1 لاکھ روپے کا مال ہے، آپ 1 لاکھ روپے وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی جائیداد، کوئی زمین، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گاڑی وغیرہ اس لیے لے رکھی ہے تاکہ اس پہ قیمت بڑھے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو وہ بزنس پرپس سے ہوئی تو آپ وہ بھی لکھ لیجئے اس کی قیمت سے۔ یہ ساری چیزیں ٹوٹل جوڑنے کا سمجھیے 10 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب آپ کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے 1 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ، وہ اس کو کم کر لیجئے، بچے 8 لاکھ روپے، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ وہ کیش پر بھی زکوٰۃ نکلے گی، آپ کے زیور کی جو قیمت ہے اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ جو زیور ہے اس کی قیمت لکھیے، کیش لکھیے، پھر ٹوٹل مار کے نیچے جو ہے نا اس کا 2.5% نکال دیجئے۔ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، 100 روپے پر 2.5 روپے ادا کیجئے۔ جی اسلم ہمارے ساتھ ہیں، اسلم شریف صاحب جے پور سے لائن پر ہے۔ جی اسلم صاحب جی سوال بیان کیجئے۔ میرا سوال ہے، فجر کی نماز جماعت ہو رہی ہے، بعد میں آیا نہیں کہ جماعت میں شامل ہونا کہ ہمیں سنت پڑھنا؟ سنت پڑھنا ہے، جماعت میں شامل ہونا۔ جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب دیکھیے جب آپ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ مسجد میں جانے کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ وہاں پر جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو اب وہاں پہ اپنی نماز میں نہ مشغول ہوں، اس لیے کہ جہاں پر آپ اپنی نماز پڑھیں گے، سنتیں یا نفلیں پڑھیں گے، وہاں پر امام کی آواز آپ کے کانوں میں ٹکرائے گی، آپ کو خلل ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ چلتا رہے گا کہ اب امام پہلی رکعت میں ہے یا دوسری رکعت میں ہے اور امام کہاں جا رہا ہے، اور پھر آپ جلد بازی کریں گے کہیں امام سلام نہ پھر دے، مجھے جلدی سے نماز میں شامل ہونا ہے، تو یہ آپ کی نماز ہی ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس لیے مسجد میں جانے کے بعد جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، اس کنڈیشن میں ہمیں امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، اپنی سنتوں کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اتنی آپ کو فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے سنتوں کے اہتمام کی، تو تھوڑا سا پہلے جا کر آپ پڑھ لیا کریں یا اپنے گھر سے پڑھ کر جایا کریں۔ جی اقبال صاحب ہمارے ساتھ بھوپال سے لائن پر ہے۔ جی اقبال صاحب جی میرا سوال یہ تھا جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے پیٹ میں بچہ ہے 2-3 مہینے تو کیا اس کی زکوٰۃ لگ سکتی، فطرہ دے سکتے؟ اور کوئی سوال؟ اور زکوٰۃ کے بارے میں معلوم کرنا تھوڑا سا، ان سے بات کر لی۔ جی فرمائیں۔ اور کوئی سوال؟ آواز سے بولیے۔ آئی تھنک یہی سوال ہے ان کا۔ جی مفتی صاحب یہ پریگننٹ ہیں تو وہ زکوٰۃ پوچھ رہی تھی، فطرہ پوچھ رہی تھی۔ دیکھیے جو بچہ حمل کے اندر ہے، پیٹ میں موجود ہے، ایسے بچے کا نہ صدقہ دیا جائے گا، نہ وہ صدقہ فطر دیا جائے گا، نہ ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ تو خیر جو بچہ ہے
اس پر بھی نہیں ہوتی، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جہاں تک صدقہ فطر کی بات ہے تو وہ بچہ جو کہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو چکا ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا. جو نہیں پیدا ہوا ہے، صبح صادق کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے ماں باپ پر ضروری نہیں ہے. تو جو عمل کے اندر موجود ہے، ایسے بچے کا صدقہ فطر نہیں ہوتا. جی مفتی صاحب، فرزانہ صاحبہ کے کچھ سوالات تھے. ایک ان کا سوال یہ بھی تھا کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ناپاکی کے ایام ان کے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جب جا نماز پہ ہوتی ہے تو کوئی گناہ ہے یا پھر وہ گناہ میں مبتلا ہے یا پھر کچھ ایسا وہ پوچھ رہی تھی. دیکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو، دونوں کنڈیشن میں جب آپ عبادت شروع کر چکے ہوں اور آپ کا وہ روزہ، وہ نماز جو ہے جس کو آپ شروع کر چکے ہیں اور پیریڈز چالو ہو گئے، تو وہ اسی وقت نماز آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی. وہ روزہ بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں قضا کر لیں. اور یہ کنڈیشن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کب شروع ہونی ہے. من جانب اللہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب بھی اس کا وقت ہوتا ہے تو یہ چیزیں اچانک ہو جاتی ہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا ہے. آپ کو ہو گیا بس بات ختم. وہ نماز آپ کی چونکہ آپ نے شروع کر لی تھی تو اس نماز کو بعد میں قضا کر لیں. وہ روزہ چونکہ نماز تو معاف ہے اس کے شروع ہونے کے بعد میں، جب تک وہ چیز باقی رہے وہ نماز معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے. روزہ جن عورتوں کے روزے اس کنڈیشن میں پیریڈ ٹائم میں رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ رمضان کے بعد ان روزوں کی وہ قضا ضرور کر لیں. یہ فرض روزے ہیں، ان کے ذمے باقی ہیں. جی غیور احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی غیور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو کیا ہے کہ شوگر کی حالات میں جن میں ٹیبلیٹ لینا پڑتا ہے، تو روزہ رکھنا پھر مجھے رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ جائز ہے یا روزہ رکھوں میں؟ جی ٹھیک ہے. اور ایک میرا یہ سوال ہے کہ میں رات کو جب یہ ہاف چڈی کے اندر باہر نکلتا ہوں، وہاں میری بھائی کی عورتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چیز کیا نہیں ہے؟ میں بھائی کی عورتوں کے درمیان بیٹھنا، ہاف چڈی پہن کے باہر نکلتا ہوں میں، ہاف ٹی شرٹ. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب. آخری سوالات سے شروع کرتے ہیں. جی دیکھیے، جہاں تک لباس کا تعلق ہے، لباس کا ذہن میں رکھیں کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. یہ حصہ ہمیشہ ہمارا ہر وقت چھپا رہنا چاہیے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے دوست ہو. کوئی بھی مرد یا عورت اس کے سامنے اتنا حصہ کھولنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. گھٹنے کے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ آپ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے. صرف اور صرف کسی خاص موقع سے اپنی بیوی کے سامنے اتنا حصہ کھول سکتے ہیں، باقی کسی مرد کے سامنے بھی یہ حصہ نہیں کھول سکتے. بعض لوگ جو ہاف انڈر ویئر پہنتے ہیں، ران تک پہنتے ہیں، گھٹنے سے اوپر ٹراؤزر وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایسا کوئی بھی لباس پہن کر نہیں نکلنا چاہیے. رہی بات ٹی شرٹ کی کہ آپ نے ہاف ٹی شرٹ پہنی اور اس طرح سے آپ جو ہے عورتوں کے درمیان جائیں، چاہے وہ آپ کی بیٹی کیوں نہ ہو، آپ کی جو ہے بہن کیوں نہ ہو، آپ کی ماں کیوں نہ ہو، تو اس طرح کا لباس کہ جس سے جسم کے ابھار صاف نظر آ رہے ہوں، تو ہمیں پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہمارے اندر ہونے والی شرم کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ایسا کوئی لباس جو کہ مناسب نہیں ہے ہم اس کو پہن کر عورتوں کے درمیان کیا، ہم باہر بھی دوستوں کے درمیان بھی نہ جایا کریں. بہتر ہے کہ اپنا فل لباس ہی ڈال کر جائیں. البتہ جیسے آپ کے گھر کی عورتیں ہیں اور آپ نے فل پینٹ پہنی ہوئی ہے، یعنی گھٹنے کے نیچے تک آپ نے پہنا ہوا ہے، اور ٹی شرٹ وغیرہ آپ ڈال کے چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ حصہ تو بالکل ہی بند رہنا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا اوپر سے لے کر نیچے تک. جی ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ انہیں شوگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں دوپہر میں ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے، تو یہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس پہ کچھ دیکھیے رمضان ہے، آپ جب عام دنوں میں ہوتے ہیں تو آپ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، دوپہر میں اور رات میں. اب آپ 2 وقت کھانا کھا رہے ہیں، سحری میں اور افطار میں، اور آپ ناشتہ ٹائپ کا کرتے ہیں کب؟ تراویح کے بعد میں. تو یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں روٹین وہی ہے، بس ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے. جس طرح سے ہم دیکھیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں یہ والی ٹیبلٹ اس وقت لینی ہے، یہ والی ٹیبلٹ، تو رمضان مبارک میں آپ اپنی ترتیب دوائی کی الگ بنا لیجئے. آپ جو ہے صبح سحری میں لے لیں،
اور پھر افطار کے بعد والی اگر شام کی دوائی ہے تو تب لے لیں. لیکن یہ جو آپ عذر بیان کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, یہ عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ بتاتا ہوں. میری والدہ تقریباً 250 300 400 شوگر میں برابر چلتی رہتی ہیں, ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ منع کرنے کے باوجود اتنی حریص ہیں نیکی کے کرنے کی کہ وہ غیر رمضان میں جو نفلی روزے آتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا کرتی ہیں. اور الحمدللہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی دقت ہو رہی ہے. صبح میں دوائی لے لیتی ہیں شوگر کی اور پھر شام میں لے لیتی ہیں. تو آپ بھی اہتمام کریں, حالانکہ وہ انسولین بھی برابر لیتی ہیں, تو اس کا اہتمام کریں, روزے نہ چھوڑیں. جی منور علی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی منور صاحب. یہ میں کہہ رہا تھا فجر کی سنت جو ابھی آپ نے بتائی تھی کہ سنت چھوڑ کے جماعت پکڑ لو, جی تو سنت کیا بعد میں پڑھی جائے گی وہ؟ جی ٹھیک ہے, رہنمائی فرما رہے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب دیکھیے, تمام سنتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین سنت جو ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں. لیکن اس بات کو پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ اتنی اہم ترین سنت ہونے کے باوجود بھی فرض اس سے بڑا ہے. تو آپ کا جو مقصد ہے مسجد میں جانے کا وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھنا ہے, تو وہاں پہ اس مقصد کو پورا کیجئے. البتہ کہیں ایسی جگہ آپ کا دل ہی چاہ رہا ہے, دل نہیں مان رہا, آپ کا من ہے کہ ابھی پڑھ لیں, تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں امام کی آواز نہ آ رہی ہو. جہاں تک امام کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس سے خلل میں پڑھیں گے, آپ ڈسٹرب ہوں گے, ایسی جگہ نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی. بہتر ہے کہ اس وقت فرض نماز میں شامل ہو جائیں. اب جس کی یہ سنتیں چھوٹ چکی ہے تو چھوٹ گئی ہیں, بعد میں پڑھنے کی گنجائش کہاں, اس لیے کہ وہ فرض سے پہلے کی سنتیں تھیں. البتہ کسی کی پوری نماز چھوٹ گئی, بعد میں قضا کر رہا ہے, تو اگر وہ کرنا چاہتا ہے اشراق کے بعد میں, اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو نفل نماز کا ثواب مل جائے گا, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو کہ اس درجے کا ثواب اس وقت ملے گا. جی صدف صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی صدف صاحبہ, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی مفتی صاحب, فرزانہ صاحبہ کا ایک اور سوال تھا کہ وہ 14 نفل پڑھتی ہیں, تو اس کے لیے انہیں دل سے نیت کرنی چاہیے یا الگ الگ نیت کرنی چاہیے؟ دیکھیے, ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ تراویح کی بار بار نیتیں باندھتے ہیں تو ہر مرتبہ آپ کو کھڑے ہو کر زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی نماز کے وقت میں آپ کو زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بس دل میں نیت کر لی کہ میں 2 رکعت اس نیت سے پڑھ رہی ہوں, آپ نیت باندھ لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. ہر مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد آپ بالکل کھڑے ہو کر نیت کرتے رہیں, اتنے میں 1 رکعت بھی ہو جاتی ہے. تو اپنے اس وقت کو آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس دل میں آپ نے نیت کر لی کھڑے ہوتے ہوتے کہ میں یہ والی نماز پڑھ لی, بس ختم. آپ جو ہے رخ کر کے اللہ کی طرف نماز پڑھ لیں. جی شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ بریلی سے لائن پر ہیں. جی شبانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. مولانا صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. فرمائے, سن رہے ہیں مولانا صاحب. میرا زیور جب سے نہیں بنوایا ہے, جب سے دیکھو گرمی ادھر چھوٹ کے آتا ہے, ادھر سے گرمی پڑ جاتا ہے, ادھر چھوٹ کے آتا ہے, ادھر سے گرمی پڑ جاتا ہے. 1-2 دن گھر میں رہتا ہے, 1 ہفتے رہتا ہے, پھر گرمی پڑ جاتا ہے. بات سمجھ میں اس وجہ سے پھر سے سوال بیان کیجیے, ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. مطلب زیور میرا ہے جو, جی زیور میرا ہے تو وہ گرمی پڑا رہتا ہے, اور کھانا چھوٹ نہیں پا رہا ہے. ادھر چھوٹ کے آتا ہے پھر پڑ جاتا ہے, ادھر چھوٹ کے آتا ہے پھر پڑ جاتا ہے. کیا بچے گا؟ جی چھوٹ کر کہاں سے آتا ہے. دوسرا سوال. اور ٹھیک ہے, رہنمائی. دوسرا سوال کل کروں گی, یہ بتاؤ آپ پہلے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, سمجھ آ گیا. جی یہ جو ہے زیور کو گروی رکھتے ہیں, وہاں سے پیسے اٹھا لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ تنگی آ جاتی ہے. بھائی بہتر یہ ہے, دیکھو آپ بار بار جو گروی رکھ رہے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ بھی آپ دے رہے ہیں, اضافے کے ساتھ رقم دے رہے ہیں, جو کہ جائز نہیں ہے انٹرسٹ پر لین دین کرنا. بہتر ہے کہ آپ اپنے زیور کو بیچ دیں, اور جب اللہ دے گا تو اس وقت لے لیجئے گا. یا پھر جتنی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے, آپ کیوں قرضہ لے رہے ہیں اس کو بار بار گروی رکھ کر, کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈال لیں کہ جتنے کا وہ ہے نہیں اس سے زیادہ آپ نے اوپر سے پیسے ادا کر دیے ہوں گے اب تک بار بار گروی رکھ کر. تو اس کو گروی نہ رکھیں, بلکہ آپ بیچ دیں, اور بیچنے کے بعد اس کی قیمت کو استعمال کر لیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مال دوبارہ دے. جب اللہ دوبارہ عطا فرمائیں گے پھر دوبارہ نیا خرید لیجئے گا. بے شک. جی مفتی صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں ہم آپ سے اجازت.
इजाज़त लेने से पहले ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे मुफीद और सबसे अफजल रूह-अफ़ज़ा है जो कि हर दिल अज़ीज़ है। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ शुगर फ्री रूह-अफ़ज़ा है। स्क्वैश के फ्लेवर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें लेमन है, ऑरेंज है और जाम शीरी है, अलग अलग फ्लेवर में। इसके अलावा हमारे पास खस है। इसके अलावा नाज़रीन, किचन के अगर बात करें तो यहाँ पर हमदर्द ने तेल भी लॉन्च किया है, जिसमें हींग भी है। इसके स्मॉल पैक हैं जिसमें लीची, मैंगो और कई फ्लेवर इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग भी है। नाज़रीन, बात करें किचन की तो यहाँ पर कई तरह के इसमें मसाले हैं, जिसमें हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, अजवाइन है और काली मिर्च है। बात करें ईद की, और ईद बिना सेवइयों के अगर अधूरी रहती है तो नाज़रीन ये सेवइयाँ भी हमदर्द की यहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.